नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मसला वायरस के माहौल में इस्लामी शरई नुक्ते नज़र। आम तौर पर ये जो करोना वायरस का सिलसिला दुनिया पर एक सिलसिला चला, इसमें इसके हवाले से हमने देखा कि मुख्तलिफ़ नज़रियात और अफ़कार वाले सिलसिले हमें दुनिया में नज़र आए, जिनमें कुछ हज़रात का नज़रिया यानी एक तबके का नज़रिया तो ये था कि एहतियात हद दर्जा करनी चाहिए, और एहतियात हद दर्जा करते हुए उन्होंने ज़िंदगी के निज़ाम को ही मफलूज करना शुरू कर दिया, और इस हद तक एहतियात करते हुए गए कि इंसान को उनकी एहतियात के हवाले से बहुत सारे शुकूक व शुबहात, ख़ास कर तौहीद के हवाले से, कि आया इस कदर इंसान को वहम पैदा हो गया और वहम की बीमारी गोया लग गई कि वो एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, हाथ तक नहीं मिला रहे और करीब तक नहीं आ रहे, और नफ्सा नफसी का एक आलम बन गया है। लॉकडाउन के नाम पर ज़िंदगी का सारा निज़ाम मुअत्तल कर दिया गया है, लोगों को माशी एतबार से बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है, और लोग बड़े बहरान का शिकार हैं, और अफरा तफरी फैली हुई है, और ज़िंदगी मुकम्मल इंतशार का शिकार हो चुकी है। और मज़दूर तबका और इसके अलावा भी जितना भी यानी गैर सरकारी तबका है, गैर तनख्वाहदार तबका, वो बहुत ही ज़्यादा परेशानी का शिकार हो गया। हर छोटे से छोटा, बड़े से बड़े कारोबार वाला, रेहड़ी और मज़दूरी वाले से लेकर ऊपर तक सारे दुकानदार और हर तबका परेशान हो गया। और लोग इस हद तक डरने लगे कि वालिदैन अपने औलाद से भी कतराने लगे, औलाद अपने वालिदैन के करीब आने से कतराने लग गए। तो ये एक अजीब सी फ़िज़ा, यहाँ तक कि फिर इस फ़िज़ा ने मस्जिदों को भी मुतासिर किया। मस्जिदों में भी यानी 5-5, 6-6 फुट, 3-3 फुट के फ़ासले, और इस पर ज़ोर भी दिया गया, बल्कि यहाँ तक कि अहले इल्म को भी उनकी तरफ से भी सनद जवाज़ हासिल करने की कोशिश की गई। तो बहुत ही ज़्यादा मायूस कुन सूरत हाल ऐसे नज़रियात के नताइज की सूरत में सामने आई। दूसरी तरफ कुछ लोग, उनका नज़रिया ये भी था, लेकिन वो बहुत कम थे, कि नहीं भाई ऐसा कोई मामला भी नहीं है, ये खामखा एहतियात के नाम पर मुआशरती समाजी फ़ासले बढ़ाए जा रहे हैं और मस्जिदों को वीरान किया जा रहा है, और कोई ऐसा मसला नहीं है, बिल्कुल मिलजुल के रहना चाहिए हस्बे साबिक़, और उसी तरह ज़िंदगी इज्तिमाइयत की गुजारनी चाहिए। तो अब ये दो तबके, लेकिन अब इस्लामी और शरई हिदायत इस हवाले से क्या हैं? तो मुख्तसरन अर्ज़ ये है कि इस्लाम, चूँकि दीन इस्लाम एक दीन फ़ितरत है और ये एतदाल वाला मज़हब है, इसमें इफ़रात और तफरीत का मामला किसी भी शोबे के अंदर किसी मसले में नहीं रखा गया, बल्कि इफ़रात तफरीत से बिल्कुल खाली, मोतदिल, दरमियानी राह हर जगह पर इख्तियार की गई है। यहाँ भी मामला ऐसे है। चुनाचे जिन लोगों का ये ख्याल है कि एहतियात के नाम पर बिल्कुल अलग थलग रहबानियत में आदमी चला जाए, बिल्कुल कता ताल्लुकी में चला जाए, दूर हो जाए, और तो ये नज़रिया भी उनका गलत है, और ये एक किस्म की ज़्यादती है। और जो लोग ये कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल एहतियात नाम की कोई चीज़ ही नहीं है ऐसे माहौल में भी, और ये सिर्फ़ लोगों की बनाई हुई बातें हैं, तो वो लोग भी तफरीद का शिकार हैं, और वो लोग भी असल तरतीब से हटे हुए हैं। इस्लाम ने हमें यहाँ दो तरतीबें बताई हैं। एक तरतीब का नाम है एहतियात वाली तरतीब, दूसरी तरतीब का नाम है एतिक़ाद वाली तरतीब। एहतियात का ताल्लुक़ इंसान के जिस्मानी सिलसिलों से, इन चीज़ों से है कि ठीक है, जहाँ उसको उसका तिब, उसकी मेडिकल, उसका जो है इलाज व मुआलजे के जो सिलसिले हैं, अगर वो उसको वहाँ पर कुछ अमराज के हवाले से एहतियात का कह रहे हैं,
تو جائز حد تک، مشروع حد تک اور معقول حد تک احتیاط کر لینی چاہیے، اور یہ احتیاط ثابت بھی ہے۔ لیکن دوسری طرف وہ روایات، وہ دلائل ہمارے پاس جو اعتقاد کو بھی بتا رہے ہیں کہ اس احتیاط کے ہوتے ہوئے بھی احتیاط میں اتنا غلو نہ کیا جائے کہ آدمی بالکل شرک کے عنصر تک جا پہنچے اور یہ سمجھ نہ آئے کہ یہاں مؤثر حقیقی اللہ ہے یا اللہ کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی بن گئی ہیں، کہ فلاں سے بیماری لگ گئی، فلاں نے ہمیں بیماری لگا دی، فلاں نے ہمیں بیمار کر دیا، کہیں ایسے سلسلے نہ بن جائیں۔ اس لیے یہاں اعتقاد والے دلائل کو بھی، روایات کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ اعتقاد والے روایات اور دلائل سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ٹھیک ہے احتیاط رکھیں، لیکن اس کا ایک درجہ ہے، اس درجے سے آگے نہ بڑھیں، اس درجے تک ہی رہیں اور اس ترتیب سے رہیں کہ آپ کا عقیدہ توحید خاص طور پر متاثر نہ ہو۔ تو اس حوالے سے دو طرح کی روایات، سب سے پہلے احتیاط والی روایات سماعت فرما لیں۔ مثلا صحیح بخاری کے اندر جو روایت ہے اس کا حصہ ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وبا والی جگہیں جہاں پر وبا پھیل جائے تو باہر سے لوگ اندر نہ آئیں۔ اب باہر سے لوگ اندر نہ آئیں کیا مطلب ہے؟ باہر سے اندر آئیں گے، اگر ان کو بیماری لگ گئی تو کہیں گے جی دیکھیں جی ہمیں اندر آئے تو بیماری لگ گئی۔ یہاں اعتقاد کو سلامت رکھنے کے لیے ایک نسخہ ہے، لیکن ساتھ یہ کہا جا رہا ہے باہر سے اندر نہ آئیں، یعنی باہر سے اندر آئیں گے ہو سکتا ہے ان کی قسمت میں اللہ نے لکھا ہو اور ان کو بیماری لگ جائے، اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ وہ باہر ہی رہیں، اندر نہ آئیں جہاں وائرس پھیل چکا ہے۔ اور ایک دلیل ایک دلیل ہے، دوسری دلیل کہ یعنی اس پر ہے کہ احتیاط ہونی چاہیے، تو اس پر ایک دلیل سامنے آ گئی۔ دوسری دلیل تو یہ ایک دلیل ہوئی، دوسری دلیل کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیعت کرنے کے لیے کچھ حضرات آ رہے تھے، تو ایک شخص ان میں جذامی تھا، آپ علیہ السلام نے کو جب اطلاع ہوئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس سے کہہ دیجئے کہ ارجع وہیں سے لوٹ جائے، یعنی اس کی بیعت ہو چکی ہے، وہ وہیں سے لوٹ جائے۔ آپ نے اس کو مجلس میں جذامی شخص کو، کوڑ والے شخص کو نہیں آنے دیا۔ اسی طرح ایک دلیل اور ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بیمار اونٹ، خارشی اونٹ، اس کو تندرست اونٹ کے پاس نہ لے کے جاؤ، یعنی تندرست جو اونٹ ہیں ان کے پاس خارشی اونٹ کو نہ لے کے جاؤ۔ یہ آپ علیہ السلام نے ایک، یعنی صحیح مسلم کے اندر یہ روایت بھی موجود ہے۔ تو اسی طرح چوتھی جو دلیل ہے وہ یہ کہ جذامی شخص سے آپ علیہ السلام نے فرمایا اس طرح بھاگو جس طرح کے شیر سے بھاگتے ہیں، یہ بھی صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، کوڑ والے شخص سے اس طرح بھاگو کہ جس طرح کوئی شیر سے بھاگتا ہے۔ پھر اسی طرح کہ آپ علیہ السلام کی یہ روایت، یہ پانچویں دلیل آ رہی ہے کہ جذامی سے بات کرتے ہوئے ایک نیزہ فاصلہ رکھو، ایک نیزہ فاصلہ رکھو، مسند احمد کے حوالے سے یہ روایت ہے، تو یہ روایت بھی ہے۔ اسی طرح حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے تعاون امواس کے حوالے سے انہوں نے فرمایا تھا الوباء کالنار وانتم وقودها تفرقوا حتى لا تجد النار ما يشعلها فتنطفئ، کہ آپ علیہ السلام کہ وہ فرماتے ہیں کہ وبا آگ کی طرح ہوتی ہے جو پھیلتی چلی جاتی ہے اور تم اس کا ایندھن ہوتے ہو، تو اس وقت تفرقوا، تھوڑا تھوڑا یعنی دائیں بائیں ادھر ادھر متفرق بھی ہونا چاہیے، یہاں تک کہ آگ ایسا نہ ہو کہ اکٹھے ہونے کی صورت میں بھڑک اٹھے اور جو ہے دور دور تک نقصان کر بیٹھے۔ تو اس لیے جب تھوڑے تھوڑے متفرق ہوں گے تو ایسی صورت میں آگ خود بخود آہستہ آہستہ بجھ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو انہوں نے گویا وبا کو آگ کے ساتھ تعبیر کی ہے اور اس کی مثال آگ کے ساتھ دی ہے۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعاون امواس کے حوالے سے۔ تو یہ تقریباً میں نے 6 دلائل، اور بھی ہیں، میں نے 6 جو مشہور دلائل عام طور پر ہیں وہ پیش کر دیے ہیں۔ ان سے یہ پتہ چلا کہ اسلام میں احتیاط ہے صحیح، یعنی کچھ بیماریاں، کچھ جو وبائی قسم کی ہوتی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے اثر رکھا ہوتا ہے کہ وہ تھوڑی سی پھیلاؤ ان کے اندر موجود ہوتا ہے
یہ نہیں ہے کہ وہ بیماری کا اپنا کوئی کمال ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں بیماری نہ جی پھیل ہی نہیں سکتی، بیماری میں ہی کیا طاقت ہے. ٹھیک ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، لیکن یہ اگر اس کے اندر پھیلاؤ کی قوت ہے تو وہ بھی اللہ نے رکھی ہے نا. بیماری بھی اللہ نے بنائی ہے، وہ بھی اللہ کی تخلیق کردہ ہے، اور اس کے اندر جو پھیلاؤ کی قوت ہے اشتعال کی وہ بھی اللہ نے رکھی ہے. تو بیماری کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے. دیکھیں بجلی کی تاریں ہوتی ہیں نا، بعض بڑی پاورفل ہوتی ہیں، بعض ذرا ان سے کم ہوتی ہیں، بعض ایسی ہوتی ہیں کہ ان تاروں کے ساتھ آدمی لگتا ہے تو کرنٹ لگتا ہے اور وہ اپنا کام دکھاتی ہیں، اپنا اثر دکھاتی ہیں. لیکن کچھ ایسی پاورفل ہوتی ہیں کہ 1-2 فٹ کے فاصلے سے ہی کوئی ان کی رینج میں آ گیا تو بس گیا. اب وہ بڑی پاورفل ہوتی ہیں. اب کوئی کہے نہیں جی یہ پہلی تار تو نہیں کھینچتی تھی، وہ تو جب تک ساتھ نہ لگے آدمی، تو یہ دوسری کیسے کھینچ سکتی ہے؟ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اتنے دور سے. تو اللہ نے مطلب اس پاورفل تار کے اندر ایک پاور اتنی ہے کہ وہ 1-2 فٹ سے کھینچ سکتی ہے چیز کو. تو اب پہلی تار پر قیاس کرنا اس کو، یہ حماقت ہوگی نا. اور پھر یہ تار کا اپنا کمال نہیں ہے کہ وہ تار اپنی طرف کھینچ رہی ہے، اس تار کے پیچھے جو پاور پلانٹ ہے اور پیچھے جو ایک سلسلہ چل رہا ہے، گریڈ اسٹیشن ہے، اور وہ پوری بجلی جو پیچھے سے آ رہی ہے، اصل کمال وہ پیچھے ہے. تو ہم کہیں نہیں جی تار اس طرح نہیں کر سکتی. تو ایسے ہی کوئی بیماری، بعض بیماریوں میں اگر وبائی صورت اختیار کر سکتی ہے، پھیل سکتی ہے، تو اس کو دیگر بیماریوں پر قیاس کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، ٹھیک بات نہیں ہے. اور پھر اس بیماری کو یہ کہنا یہ کیسے پھیل سکتی ہے، تو اس کا کوئی کمال نہیں ہے. اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے جو ایک پاور پلانٹ یعنی اللہ کا حکم چل رہا ہے، اللہ نے اس میں پھیلاؤ کی ایک طاقت وقتی طور پر رکھی ہوئی ہے. تو اس کو شرک سے یا عقیدہ توحید و شرک ان چیزوں سے جوڑنا، یہ میرے خیال سے علم سے دوری کی نشانی ہے، معرفت سے دوری کی نشانی ہے. اچھا، اب دوسری طرف کی روایات جو اعتقاد والی ان کو دیکھ لیں، جن سے ہم تقریباً منہ موڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ اور دیندار لوگ بھی ان روایات سے ناواقف ہونے کی وجہ سے وہ صرف احتیاط والی روایات کو لے کے بیٹھ گئے اور بہت دور تک اپنے آپ کو پریشان کیا، معاشرے کو پریشان کیا. اور اجتماعی اعتبار سے بھی ہم نے دیکھا نظام بڑا مفلوج ہوا، ریاستی امور کے حوالے سے، معاشرتی امور، سماجی امور کے حوالے سے. اعتقاد والی روایات میں نمبر 1 لا عدوى فی الاسلام. آپ علیہ السلام نے فرمایا اسلام میں کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ جس میں از خود کوئی پھیلاؤ کی طاقت ہو، کہ وہ از خود پھیلے اور وہ پھیلتی چلی جائے اور لوگوں کو لقمہ اجل بناتی چلی جائے. ایسا نہیں ہے. اور نمبر 2 وبا والی بستی، جہاں وبا پھیل گئی ہے وہاں سے باہر مت جاؤ. وہاں سے باہر مت جاؤ کا کیا مطلب ہے؟ وہاں اندر ہی رہو. تو ایسے نہ ہو باہر جا کے کہو جی ہم شکر ہے بچ گئے، نہیں تو ادھر ہوتے تو مر جاتے تو فلاں. یہ اعتقاد خراب ہوگا اس سے. تو اعتقاد کو سلامت رکھنے کے لیے ادھر ہی رہو، اللہ کی ذات پر توکل کرو، تو زندگی ہوئی انشاءاللہ بچ جاؤ گے. تو یہ نہیں ہے کہ یہاں سے بھاگو گے تو موت سے بھاگ جاؤ گے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. مضبوط قلعوں میں بھی داخل ہو جاؤ، موت سے نہیں بھاگ سکتے. فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. نہیں بھاگ سکتے. صحابہ کے دور میں بھی ایسی تعاون کی صورت میں وائرس پھیلا ہے اور نہیں نکلے. بہت سارے ایسے کہ جو نہیں نکلے، ابو عبیدہ بن الجراح وغیرہ، تو وہ کچھ حضرات اس میں شہید بھی ہو گئے، لیکن ان کا اعتقاد سلامت ساتھ گیا، اور کچھ نہیں بھی ہوئے. یہ تو اللہ کی مرضی ہے. بہرحال یہ جہاں ایک جسمانی آزمائش ہوتی ہے، معاشرتی آزمائش، وہاں ہماری ایک ایمانی اور توحید کی آزمائش بھی ہوتی ہے. یہ ذہن میں رکھیں. اس لیے اس میں اپنا اعتقاد اور سوچ توحید والی سلامت رکھنی چاہیے. احتیاط بے شک کریں. اسی طرح تیسری دلیل، آپ علیہ السلام نے جزامی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا، ابن ماجہ کی روایت. اب جزامی سے بھاگنے کا بھی پچھلے اس احتیاط والی روایات میں ذکر آیا، اور دور ہٹنے کا بھی ذکر آیا، فاصلہ رکھنے کا، سماجی فاصلہ رکھنے کا. یہاں تو یہ آ رہا ہے آپ علیہ السلام نے کو یعنی جزامی آدمی کے ساتھ بیٹھ کے کوڑ والے کے ساتھ کھانا بھی فرمایا، تناول فرمایا ہے. پتہ چلا احتیاط اپنی جگہ ہے، اعتقاد اپنی جگہ ہے. دونوں کو بیلنس برابر رکھنا چاہیے انسان کو. اسی طرح نمبر 4، اور اہل علم نے لکھا ہے کہ کسی بھی بیماری میں فی نفسی ہی فی ذات ہی، یعنی بیماری میں اپنا کوئی کمال ہو کہ وہ متعدی ہے، اور خاصیت لازمہ اس کی تعدی ہے کہ وہ پھیلے گی، ضرور پھیلے گی. بیماری ایسی پاورفل ہے اور اس کا ہی کمال سمجھا جائے بیماری کا. تو اس طرح کے نظریات دور جاہلیت میں پائے جاتے تھے. مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے، فاعل حقیقی اللہ کی ذات ہے. اسبابی دنیا میں اسباب آزمانا، اسباب کے اندر اثرات یا تاثیر ہونا، یا اللہ نہیں رکھی ہے.
یہاں چیزوں پر بھروسہ وہ چیز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اصل بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھنا چاہیے۔ وہ اللہ مسبب الاسباب ہے، اسباب کو اپنا فاعل حقیقی رب نہیں ماننا چاہیے اور اپنا نفع نقصان کا مالک نہیں بنانا چاہیے، بلکہ اس کو صرف اسباب کو سبب کے درجے تک رکھ کر احتیاط اپنی جگہ کرے، لیکن اعتقاد کو سلامت رکھے اور پورا بھروسہ اللہ کی ذات پر، توکل مسبب الاسباب پر رکھے، وہ مؤثر حقیقی ہے۔ اچھا، اسی طرح خیر القرون سے اب تک جو سلسلے وہاں بھی، یعنی وائرس تو پہلے بھی پھیلے، تعاون کی صورت میں آتا رہا ہے، تو مختلف وائرس کی صورت میں خاص کر تعاون کا ذکر روایات میں جو زیادہ آتا ہے، تو وہاں پر بھی احتیاط کی گئی ہیں۔ تو احتیاط شرعی و معقولی تو وہاں بھی کی گئی ہیں، لیکن اعتقاد کا پہلو وہاں غالب نظر آتا ہے۔ چنانچہ ہندوستان کے اندر انڈیا میں جب پھیلا تھا تو اہل علم نے لکھا ہے کہ وہاں سیرت کے جلسے کروائے گئے، پھر سیرت کے زیادہ سے زیادہ جلسے کروائے گئے، آپ علیہ السلام کے سیرت کے جلسے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے وبا کو ختم کر دیا تھا، ختم ہو گئی تھی۔ تو اس لیے یہ جو میں نے آپ کے سامنے چند دو طرفہ دلائل رکھے ہیں، ان سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام جہاں احتیاط بتاتا ہے تو احتیاط کے ایک درجہ اور طریقہ بھی بتاتا ہے۔ ایسا نہیں جیسے ہم نے شروع کر دی تھی اور ہم نے سارا سسٹم اپنے بچوں کا نظام تعلیم مستقبل بھی داؤ پہ لگا دیا، اور اب تک لگا کے تقریباً بیٹھے ہوئے ہیں، اور معاشرے کے قسم پرس لوگوں کو یعنی خودکشیوں پر مجبور ہوتے چلے گئے، اور ان کا رونا دھونا اور اس طرح کے مسائل ان چیزوں میں۔ تو احتیاط ہو، لیکن احتیاط کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس حد تک آگے چلے جائیں، اور جو لوگ بالکل احتیاط کو مانتے ہی نہیں ہیں تو وہ بھی غلط ہیں۔ اور اعتقاد کی روایات، کیونکہ ہمارا مسئلہ جان سے بھی زیادہ اعتقاد اور عقیدے کا سب سے پہلے ہوتا ہے، تو اعتقاد والی روایات کو سامنے رکھا جائے، بیلنس برابر رکھا جائے، احتیاط اپنی جگہ رکھیں، فاصلہ جس حد تک بھی، یعنی اگر وہ وبا کی صورت ہوتی ہے تو آدمی کے رکھ سکتا ہے، لیکن معقول اور مشروع درجے میں، جہاں تک شریعت اور عقل یعنی مانتی ہے اس درجے تک۔ اور باقی عبادات کو متاثر کرنا، باقی اپنی دینی عبادات اور مسجدوں کے نظام کو متاثر کرنا، وہ یہ چیزیں، اور اپنے مستقبل کو، اپنے نئی نسل کے مستقبل کو داؤ پہ لگا دینا، یہ چیزیں عقل سے بالا تر ہیں۔ یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو وائرس ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا عذاب ہوتا ہے یا آزمائش ہوتی ہے؟ تو اس میں دیکھا جائے تو روایات جو ہمیں بتا رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ اچھے لوگوں کے لیے یہ جو ہے خوشخبری کا پیغام ہوتے ہیں، اور جو برے لوگ ہیں ان کے لیے یہ عذاب بھی صورت بھی ہوتی ہے۔ جس طرح کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے نا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تعاون ایک صورت عذاب ہے، تعاون ایک صورت عذاب ہے جو پہلی امتوں یعنی بنی اسرائیل پر اس کو مسلط کیا گیا۔ اب دیکھیں برے لوگوں پر جب یہ آیا تو یہ صورت عذاب تھی، اس کو صورت عذاب کہا گیا، اور نیک لوگوں کے لیے تو آپ علیہ السلام کی وہ دعائیں بھی دیکھ لیں کہ آپ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے تعاون کی موت مانگی ہے، کیونکہ وہ شہادت کی موت ہے۔ الطاعون شہادت لکل مسلم، یہ اللہم اجعل فناء امتی قتلا فی سبیلک بالطعن والطاعون، اے اللہ میری امت کو اپنے راستے میں شہادت عطا فرما۔ یہ شہادت طعن یعنی نیزے سے ہو، اسلحے سے ہو، اس طرح میدان جنگ میں، یا پھر طاعون کے ساتھ یعنی وائرس کے ساتھ جو ان کی موت ہے۔ تو یہ دیکھیں شہادت کی موت اس طرح ہو یا اس طرح ہو۔ تو اچھے لوگوں کے لیے یہ جو موت ہوتی ہے یہ جو ہے ان کے لیے شہادت کا پیغام ہوتی ہے، سبب شہادت ہوتی ہے، اور جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ قسم کا اللہ کا عذاب بھی ہوتا ہے۔ اب جو لوگ اس میں اچھے جائیں برے جائیں، تو ہمارے ہاں معاشرے میں کہتے ہیں فلاں پکڑا گیا جی، آ گیا اللہ کے عذاب میں، آ گیا فلاں آ گیا، تو اس قسم کے تبصرے ہمیں نہیں کرنے چاہیے، احتیاط برتنی چاہیے۔ تو بہرحال یہ کچھ مختصر سی تفصیلات تو زیادہ تھیں، میں نے کچھ مختصر سی بات اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔